बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह के धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा फैसला सुना दिया है। वो प्लान जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करना था, क्योंकि इस टाइम इमरान खान के तमाम तर केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 5 जजेस ने वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। 5 आजाद जजेस ने पूरी गेम पलट दी है। फैसला कुन लड़ाई का आगाज हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तहलका खेज फैसला सुनाया था, जिस फैसले में इस निज़ाम के पसंदीदा 4 जजेस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक मैं आपको मुसलसल ये आगाह कर रहा हूं कि वो फैसला ताज़ा हवा का झोंका था। इसके बाद आपको पाकिस्तान की अदलिया से ऐसे ही गैर मामूली फैसले सुनने को मिलेंगे और पिछले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद, 5 तगड़े जजेस ने वो फैसला दे दिया है, वो गैर मामूली हुक्म दे दिया है, जिसने शहर इक़्तिदार के अंदर बाकायदा तौर पर दौड़ें लगवा दी हैं। खबर की तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी के चैम्बर में एक गैर मामूली मुलाकात हुई थी। मैंने कल वाले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि इस मुलाकात के अंदर मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इन दोनों जजेस की जानिब से याया अफरीदी को यह कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम बाहर से चीफ जस्टिस नहीं लाने देंगे, क्योंकि इस टाइम सारा जोर लगाया जा रहा है रियासत की जानिब से, इस पूरे निज़ाम की जानिब से, कि किसी तरीके से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस आने जा रहा है नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो इस सूबे से बाहर से लाया जाए। या तो लाहौर हाई कोर्ट का कोई एक ऐसा जज हो जो निज़ाम का पसंदीदा हो, निज़ाम के आगे हाथ बांधने वाला हो, या सिंध हाई कोर्ट से ऐसा कोई गुलाम जज लाया जाए जो निजाम के आगे बोल ना सके, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी एक आजाद चीफ जस्टिस रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये सारी कोशिशें हो रही थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बन जाना है। उससे पहले पहले ये पूरा निज़ाम इस कोशिश में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऐसा चीफ जस्टिस आ जाए जो हमारे कहने सुनने पर चले। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याया अफरीदी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी इस मुलाकात के हवाले से ऑन बोर्ड थे। यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी तमाम जजेस की हमायत हासिल थी और उन तमाम जजेस ने ही इन दोनों जजेस को, याया अफरीदी को, यह पैगाम देने भेजा था कि यह गलती मत कीजिएगा। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बाहर से लाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं होगा। आपको याद होगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 6 जजेस थे जो ताज़ा हवा का पहला झोंका बने थे पिछले साल, जिन्होंने अदलिया में इदारों की मदाखलत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को खत लिखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस गैर मामूली मुलाकात के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने धमाका किया है, वो कोई सोच भी नहीं रहा था, किसी के वहमो गुमान में नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 तगड़े आजाद जजेस ने जस्टिस याया अफरीदी को एक गैर मामूली खत लिख दिया है। यह खत गैर मामूली क्यों है और क्या यह खत सिर्फ जस्टिस याया अफरीदी को लिखा गया है? वो पूरा प्लान इन 5 जजेस ने कैसे नाकाम बना दिया, जिस प्लान के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करना था, इन तमाम तर सवालात के जवाबात मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि यह गैर
غیر معمولی خط اس لیے ہے کیونکہ یہ خط صرف جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہیں لکھا گیا. اس خط کی کاپی جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھی بھجوائی گئی ہے. اس خط کی کاپی تمام تر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو بھجوائی گئی ہے, یعنی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھجوائی گئی ہے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس, یعنی جو ان 5 ججز نے قانونی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبے سے باہر سے چیف جسٹس نہیں لایا جا سکتا. اس غیر معمولی خط کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کسی جج کا نام تجویز نہیں کریں گے, کیونکہ قانونی تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے, یعنی ان کو کسی دوسرے صوبے سے اسلام آباد میں لے کر آنا ہے, تو اس متعلقہ صوبے کے چیف جسٹس کی اجازت ضروری ہے. اب اس خط کے اندر کیا لکھا گیا ہے, یہ خط کیوں ضروری ہے, اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی تفصیلات آپ سن لیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر قانونی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے نہ تو کوئی جج آ سکتا ہے نہ ہی چیف جسٹس آ سکتا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ آئین پاکستان میں فیڈرل جوڈیشل سروس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور تمام ہائی کورٹس آزاد اور خود مختار ہیں. ہائی کورٹ میں جو ججز تعینات کیے جاتے ہیں وہ صرف اس مخصوص صوبے کی ہائی کورٹ کے لیے ہی حلف لیتے ہیں. 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پاکستان نے سیاسی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہائی کورٹ کے مستقل جج کی تعیناتی کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بہت تگڑا تہلکہ خیز خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے لکھا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹائم ٹوٹل 8 ججز ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب کو نکال دیں تو باقی 7 ججز بچتے ہیں. اب وہ ساتوں کے ساتوں ججز بڑے آزاد ہیں, ساتوں کے ساتوں ججز بڑے تگڑے ہیں, اپنے حلف پر چلنے والے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ 5 ججز نے کیوں خط لکھا؟ جن 2 ججز نے اس خط پر دستخط نہیں کیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ارباب طاہر ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں. ان دونوں ججز نے الگ سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے. یعنی اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز اس معاملے پر آن بورڈ ہیں, سیم پیج کے اوپر ہیں کہ وہ کسی صورت اپنی ہائی کورٹ کے اندر باہر سے چیف جسٹس نہیں لانے دیں گے. جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سینیورٹی لسٹ ہے, یعنی جو 3 سینئر ججز ہیں, ان میں سے ہی کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنائے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 سینئر ججز کا نام پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی کو بھجوایا جاتا ہے, اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسی طرح ہونی ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کا نام پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو بھجوایا جائے گا, اور پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر لکھا ہے وہ ان تینوں میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس کے طور پر جو ہے وہ نامزد کر دے گی اور اس کی منظوری دے دے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی؟ کیونکہ وہ تینوں کے تینوں ججز آزاد ہیں, وہ تینوں کے تینوں ججز نظام کے پسندیدہ ججز نہیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماں سوائے جسٹس عامر فاروق کے وہ تمام 7 ججز, ان تمام تر 7 ججز کے اوپر کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر کوئی کوسچن اٹھا سکے, کیونکہ یہ آزاد جج ہیں, یہ اپنے حلف پر چلنے والے ججز ہیں. ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر یہ کوسچن نہیں اٹھایا جا سکتا کہ یہ نظام کے سامنے جھک گئے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 7 ججز نے یہ 2 خطوط لکھے ہیں. 5 ججز نے علیحدہ خط لکھا, 2 ججز نے علیحدہ خط لکھا, اور ان دونوں خطوط کی کاپیاں صدر پاکستان اور تمام تر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو بھیج کر ساری گیم پلٹ دیا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں. وہ میں نے کیوں کہا تھا؟ یحییٰ آفریدی کے لیے اب کسی صورت آسان نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلے ایک تاثر دے رہے تھے کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کروں گا, پاکستان
میں عدالتی نظام کا وقار بلند کرنے کے لیے کام کروں گا، جو انہوں نے ایک امپریشن اپنا آتے ساتھ ہی کریٹ کیا تھا۔ اس خط کے بعد یحییٰ آفریدی کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ صوبے کے باہر سے کوئی چیف جسٹس لائیں، کیونکہ جو تینوں نام ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے لیے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی یحییٰ آفریدی نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو بھیجنے ہیں۔ اب یا تو یحییٰ آفریدی صاحب اپنے اوپر جو انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، اس کو اتار کر پھینکنا پڑے گا، ان کو یہ بتانا پڑے گا، کھل کر سامنے آنا پڑے گا کہ وہ نون لیگ کے لگائے گئے چیف جسٹس ہیں، وہ پاکستان میں عدالتی نظام، عدالتی وقار یا عدلیہ کی آزادی کے لیے چیف جسٹس نہیں بنے، وہ نون لیگ کی پروٹیکشن کے لیے، اس نظام کی پروٹیکشن کے لیے، پاکستان میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس بنے ہیں، یا تو پھر ان کو نیوٹرل ہو کر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی کسی ایک جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگانے کی منظوری دینا پڑے گی۔ بہرحال اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس آتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 7 ججز ہیں جنہوں نے اب خط لکھ دیا ہے، جو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کن لڑائی کا آغاز کر دیا ہے، وہ کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کریڈٹ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ہی جاتا ہے کہ یہی وہ تمام تر ججز ہیں جو تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئے تھے، جو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے تھے، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ تہلکہ خیز خط لکھا تھا جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی جج نے اداروں کے خلاف نہیں لکھا، یعنی اداروں کی مداخلت کو اس طرح سے بے نقاب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی جج نے نہیں کیا ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹائم 7 ججز نے کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر، اور ایک ایک تفصیل لکھی تھی کہ کس طریقے سے ادارے انفلوئنس کر رہے ہیں، کس طریقے سے ایک ایک فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے، فیصلے کو مینج کرنے کے لیے، نتائج تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ زور ڈالا جاتا ہے، کس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، فیملیز کو تھریڈ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ججز نے اب ایک دفعہ دوبارہ یہ فیصلہ کن لڑائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بڑا پرٹیننٹ کوسچن اٹھایا ہے کہ اس غیر معمولی خط کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز نے لکھا، بلکہ 7 ججز نے لکھا، اس کے بعد کسی صورت آسان نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ اپنے اپنے ججز جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ریفر کریں، کیونکہ اس خط کے اندر خالی یہی نہیں لکھا گیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس نہیں لا سکتے، باقاعدہ طور پر قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں، یعنی قانونی طریقے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی صوبے کے چیف جسٹس کے طور پر صوبے کے باہر سے جج کو نہیں لا سکتے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبے کے باہر کا چیف جسٹس آ بھی جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 7 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کر دیں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ یہ فیصلہ ریورٹ ہو جائے۔ تو یہ جو پورا ایک پلان بنایا گیا تھا نا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ اس نظام کے پسندیدہ جج ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر اس نظام کے آگے کھڑے ہیں، وہ نظام کے آگے بول ہی نہیں سکتے، ان کو جو فیصلہ کہا جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہی جج ہیں جب نواز شریف لندن سے واپس آئے تھے پاکستان تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پورا عملہ ریڈ کارپیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچا تھا کہ نواز شریف کے فنگر پرنٹس لے سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے رات کو عدالت کھولی تھی کہ نواز شریف کی بیل جو ہے وہ منظور کی جائے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب جیسا ہی چیف جسٹس اس نظام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہیے، کیونکہ اگر کوئی آزاد جج آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ٹاپ سینیورٹی لسٹ میں تینوں ججز ہیں، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں اور جسٹس ارباب طاہر ہیں، یہ تینوں تو وہ جج ہیں جن کے بارے میں آپ سوچئے بھی نہ کہ یہ تینوں جج نظام کی کوئی بات سنیں گے، یہ آئین اور قانون کی بات سنیں گے، انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، میرٹ پر مبنی فیصلے کریں گے۔ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کم از کم کسی عدالت کے ججز نے سٹینڈ لیا ہے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، ورنہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز نے آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی، کس طریقے سے خاموش رہے، اور 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئی، یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا جو کہ بن ہی نہیں سکتے تھے، چوتھے نمبر کا جج جو ہے اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔
اب ایسا نہیں ہوگا. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کن لڑائی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جیت جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بہرحال کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے وقت کے جو فرعون ہیں ان کے ساتھ پھڈا لے لیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.